वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। और आज जुमे का ये बाबरकत दिन है, तो इस दिन की मुनासबत से कुछ अच्छी बातें आज आप बताएंगी। और अच्छी बातों से पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं कि सर्दियाँ वाकई आ गई हैं। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि सुबह सवेरे ना आपको हर किसी से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है और हर इंसान से आपको सीखने का मौका मिलता है। आज हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं, ऑडियो इंजीनियर हमारे पास आते हैं, रज़ा भाई, और वो मुझे कहते हैं कि भाई, मैंने उनको देख कर बोला भाई सर्दियाँ आ गई, जैकेट निकल आई, अपर पहना था, हुडी हो सकता है भाभी ने पहना के भेजा तैयार करके। सवाल ये था कि उन्होंने जो आज एक प्यारी सी बात बताई ना मुझे, वो ये थी कि भाई मौला अली का कौल है, मौला ने फरमाया कि जब सर्दियाँ आए ना तो सर्दियों से बचा करो, शुरू की जो सर्दियाँ हुआ करें। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि वो अपने घर में वो लोबान की धुनी देते हैं। उसका फिर मैंने रीज़न बताया कि क्यों है। जरासीम कश होता है, यस, एंटी बैक्टीरियल होता है। और साथ साथ जो मच्छर होते हैं ना, जैसे आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, डेंगू, मलेरिया, ये तमाम मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां। तो जब आपके घर में वो धुआं कुछ देर के लिए होता है, खुशबूदार धुआं होता है, वो आप रखते हैं, फिर आप खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। होता ये है कि वो पर्दों के अंदर, सोफे के अंदर, बेडशीट के अंदर वो बस जाता है धुआं, फिर मच्छर उस जगह पर बैठता नहीं है। ये बहुत कम लोगों को बहुत ज़बरदस्त है। और क्योंकि लोबान की धुनी बस लोगों ने एक मिथ बनाया हुआ है कि बस जादू टोना हो रहा होगा घर में, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके जो है ना साइंटिफिक बेनिफिट्स भी अभी हमने सुने। और दूसरा ये कि और भी ज़ाहिर है आपके पुरफ़ज़ा ऐसी एक माहौल हो जाता है, खुशबू आती है पूरे घर में, और जो बहुत अरसे से एक नेगेटिविटी होती है ना जो घर में रह जाती है, तो वो भी निकलती है इससे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे, पूरा ट्रेंड है, पूरा एक माशरा है। ख़ास तौर पे आप देखें ना, बखूर, अरबियों के अंदर जो अमराती हैं, जो सऊदी हैं, जो कतरी हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो कोयले के ऊपर रखते हैं बखूर, और उसको जलाया जाता है ना, उसका धुआं निकलता है, वो फिर धुआं खुशबूदार धुआं होता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद पूरी फ़ज़ा मुअत्तर हो जाती है और साफ़ भी हो जाती है। ओद होता है और बखूर होता है, ऊद होता है, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। खैर, ये इससे हमने आगाज़ किया आज अच्छी बात से, और एक और अच्छी बात अब आपसे कुछ शेयर करते वो आप बता दें। और वो ये है कि जब इंसान की ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ राय, अगर मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाए ना जब, तो ये एक फितरी हकीकत है। लेकिन जब यही इख्तिलाफ़ गुस्से, ज़िद और झगड़े में बदल जाए तो फिर ज़ाहिर है आपकी दोस्तियाँ कमज़ोर होती हैं, आपके रिश्ते ख़त्म होते हैं इससे। तो आज के तेज़ रफ्तार दौर में जहाँ हर शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है, मसरूफ़ियत भी है उसको, ज़हनी थकन का भी शिकार है, तो वहाँ मामूली सी बात भी ना तनाज़े का सबब बन जाती है। हालांकि हकीकत यह है कि आप सुकून और बर्दाश्त से, समझदारी से ना सिर्फ रिश्तों को अपने महफूज रखते हैं, बल्कि इंसान को जो ज़हनी और जज्बाती मजबूती है वो भी फराहम होती है। यकीन करें कि अगर आप पार्ट टाइम में शुरू कर लें रिश्ते कराने का काम, तो बहुत चलेगा आपको। मतलब इतनी ज़बरदस्त आप बातें कर रही हैं, कभी रिश्ता टूट ही नहीं सकता। और अफशीन का कराया हुआ रिश्ता, वो शीशा पिलाई हुई दीवार होगा ना, सीमेंट की तरह ना मजबूत, टूट ही नहीं रहा। भाई क्या करें यार। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। इसलिए ज़रूरी है व्यूअर्स के लड़ाई झगड़े से तो गुरेज करना ही चाहिए। मुसलसल जो एक मसला जो आपका बढ़ता चला जाता है ना, मसाइल की पूरी एक अंबार, एक पहाड़ बन जाता है। तो मसाइल को बातचीत से हमेशा हल किया जाता है। कभी भी आप इग्नोर करके, जो आप खामोशी इख्तियार करके मसले को हल नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा मुआशरा आपने तश्कील देना है जहाँ पर एक एहतराम की फ़ज़ा हो, अमन की फ़ज़ा हो। वो कैसे हो सकती है? आपका मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, आप बात करें। आप एटलीस्ट, हमने ट्रेनर से पूछा था ना, लफ्ज़ों का चुनाव करें, लेकिन आप बात करें। अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे कि मैं अफशीन से बात नहीं कर रहा, अफशीन बिलाल से बात नहीं करी, तो फिर एक हैजान की कैफियत होगी, खिंचा होगा। आप भी ज़रा नोट करें, इस वक्त जो टीवी के उस पार बैठे हुए मर्द हज़रात और ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कोई चीज़ हो जाती है तो सुबह लड़ती हैं, शाम में जो है ना वो दोस्तियाँ दोबारा से हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी वो दोस्तियाँ होने में सालों गुजर जाते हैं। तो स्टार्ट कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट। बिल्कुल, लेकिन फिर वो एक बात है ना कि वो रिफ्ट आ जाती है बीच में, दिल ख़राब हो जाता है आपका। फिर वही बात कि इख्तिलाफ़ राय की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना, आप अपनी बात दलील से बयान करो, सामने वाले को जलील ना करो। मतलब इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ना एहतियात करनी चाहिए कि आप अपनी बात में जो ना दलील पूरी तैयारी के साथ आ रही है, देनी है दलील, नहीं करना है जलील। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अफशीन, आप क्या खा रही हैं आजकल सुबह? मैंने अब नाश्ता कम कर दिया है। अच्छा, व्यूअर्स भी बड़े हैरान होंगे आजकल। अफशीन जो है वो मतलब ऑन पॉइंट, हर बॉल जो है यॉर्कर, हर बॉल यॉर्कर।
اور بلال خان وکٹ ہی گوائے جا رہے ہیں نا, ہر چیز ہر جملہ افشین لے کے جا رہے ہیں. افشین گڈ چینج ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. تو ہم آگے چلتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے چاہے دفتر ہو, گھر ہو یا سڑک پر, اگر لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ یہ روش اپنا لیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہوگی بلکہ پورا معاشرہ اور زیادہ محفوظ ہوگا, خوشحال ہوگا اور مضبوط ہوگا. اور امن کا جو آغاز ہے ہمیشہ وہ ایک ہی فرد سے ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر دونوں آپس میں لڑیں تو کسی ایک فرد کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ضروری نہیں کہ دونوں ہی آپس میں سلگتے رہ جائیں. ایک شخص پہلا قدم اٹھاتا ہے, ایک شخص تھوڑی سی آواز دھیمی کرتا ہے, ایک شخص تھوڑا سا سائیکولوجیکلی اس بندے کو ریڈ کر کے اپنی فطرت کو تبدیل کرتا ہے نا. فطرت ہے ٹھیک ہے, غصہ آتا ہے, آپ ایک دم سے جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بڑی زبردست آپ نے بات. ایک شخص میں خود ہوں, یعنی کہ یہ چیز ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے کہ ہم خود پہل کریں اس چیز میں. ویری گڈ بھائی, آج کی بات بڑی زبردست تھی. اب چلتے ہیں کچھ خبروں کی طرف, اور خبریں بہت ساری ہیں اور زبردست اپڈیٹ کے ساتھ ہم ذرا روزانہ کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ انسداد فتنۃ الخوارج کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں مزید تیز ہو چکی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اسپاٹ بتایا گیا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا ہے. 22 جو ملون قسم کے جو دہشت گرد ہیں نا ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا. آئی ایس پی آر نے اس بات کی کنفرمیشن بھی دی ہے. آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا. اس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ غازی اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی ہے, جہاں 22 خارج مارے گئے ہیں. بالکل ایسے ہے, اور آئی ایس پی آر نے کنفرمیشن جو ہے وہ کی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ سیکیورٹی فورسز نے جو خوارج ہیں ان کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز کے اندر نشانہ بنایا ہے. فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں جو جاری کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور یہ 22 کا ٹولہ بتایا جا رہا ہے جو وہاں پر ایکٹیو تھا, اور ان کو جو ہے وہ ان ایکٹیو کر دیا گیا ہے. اور کسی بھی ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ علاقہ جو موجود وہاں پر ہے اس علاقے کو پورا کاٹن آف کیا گیا ہے. اور خاص طور پر یہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہیں, یہ ادھر ادھر کے نہیں تھے بلکہ برابر سے ہی جو را اسپانسرڈ ہوتا ہے نا کہ ان کو فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے, انسٹرکشنز وہاں سے مل رہی ہوتی ہیں, تو ان کی سینیٹائزیشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے. ایک سینیٹائزیشن جیسے کراچی میں ہوتی ہے نا, کے ایم سی کرتی ہے, مچھر کش اسپرے ہوتا ہے, تو یہ دہشت گرد کچھ اسپرے جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے. پاکستان آرمی نے ترجمان بھی بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ویژن ہے نا عزم استحکام, اس کے تحت تمام دہشت گردوں کی صفائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. بالکل آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے ان پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا ہے. اور دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے. بالکل, اور جو حملہ ہوا تھا اس میں ڈرون کے استعمال کے خطرے کی سنگینی وضاحت بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے, جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ واضح کر دیا کہ تاجکستان, چین اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی ہمیں ہے. چینی اور تاجک عوام کے دکھ کو پاکستان پوری طرح سمجھتا ہے, جبکہ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی جو ٹیررزم ہے نا اس کا شکار ہو رہا ہے. ترجمان نے واضح کیا ویورز کے دہشت گردوں کے جو گروہ ہیں ان کی میزبانی افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری ہے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ کہ افغانستان سے آپریٹ کرنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کے نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی بہت ضروری ہو گئی. مطلب یہ انڈوز ہو گیا ہے کہ وہیں سے آ رہے ہیں یہ سارے. اور ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان, چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رہے گا. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی جنرل ساحر شمشاد مرزا, تو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے, اور ساتھ ہی جو عہدہ ہے نا وہ بھی ہمیں شکل ختم ہو گیا. 27ویں ترمیم کے تحت ان کی سبکدوشی کے ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا عہدہ ختم ہو گیا ہے. مطلب آپ یہ سوچیں, جسٹ امیجن کہ تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ آخری یہ جو اب جینزی آ گئی ہے, تو جینزی کے بعد جب یہ دوسری جنریشن ہے وہ جو پیدا ہو رہی ہے تو ان کو تو خیر نہیں پتا ہوگا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کیا ہوتا تھا, لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آن ریکارڈ یہ بات رہے گی تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھ سکیں. کبھی یہ کلپ سامنے گھوم رہا تھا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے, یہ عہدہ اس لیے ہوتا تھا کہ تمام جو فورسز ہیں نا, چاہے وہ بری ہو, بحری ہو, فضائی ہو, یعنی کہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو یا پھر آرمی ہو, ان تینوں کے سربراہان ہوتے تھے, اور ان تینوں سربراہان کے اوپر ایک شخصیت بیٹھا کرتی تھی جس کو کہا کرتے تھے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی.
تو وہ آخری جو ہیں اس کے بعد پھر بڑی پیاری بات کی کہ اب یہ عہدہ ہی ختم ہو گیا ہے. تو یہ آخری جو جنرل تھے وہ تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب. اب ان کا جو ہے وہ عہدہ بھی ختم ہو گیا, ان کی ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہے, یہ عہدے سے سبکدوش بھی ہو رہے ہیں. موونگ فارورڈ کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ان کو رول ملے گا, خاص طور پہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں پاکستان کے, کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کون سی جو ڈپلومیٹک آپ کے افیئرز ہیں, ہو سکتا ہے یہ ان عہدوں پر فائز ہو جائیں. ہاں تو یہ 3 سال اپنے عہدے پر ہے, اس کے بعد سبکدوش ہو گئے. جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی انٹر سروسز فورم تھا جو تینوں مسلح افواج کے درمیان بری بحری فضائی ان تمام کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کے لیے کام کرتا تھا, اور پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے نتیجے میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا, جبکہ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوں گے. بالکل, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آرمی چیف ہوں گے, بیسکلی جو آرمی کے لیڈر ہوں گے, آرمی کے جو چیف ایگزیکٹو ہوں گے, وہی تینوں افواج کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گے. اچھا ہوتا بھی یہی تھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا, کیونکہ جب جنگ میں آپ جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. تو آپ زمانے اب شروع سے دیکھیں نا, تو آرمی چیف کو اگر پوری دنیا کے اندر نا جو زمینی چیف ہوتے ہیں نا وہ فضائی نگرانی بھی رکھتے ہیں, وہ بری یعنی کہ سمندری نگرانی بھی رکھتے ہیں. تو انہیں کو کہا کہ جب آپ کو ساری فورسز کے بارے میں پتہ ہے کہ کہاں سے کون سی ڈپلائمنٹ کرنی ہے, موومنٹ کرنی ہے, تو یو ول بی لیڈنگ دس چیئرشپ ایز ویل. صحیح. اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاک فوج میں 40 سالہ شاندار عسکری خدمات مکمل کی ہیں, مطلب 40 سال تک انہوں نے اپنی یہ سروسز دی ہیں آرمی میں. تو زبردست بھائی, ان کو تحسین پیش کرنا چاہیے ان کی اس خدمت پر. اور اگر ہم بات کریں اب امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی, وہاں پر گزشتہ روز جو وائٹ ہاؤس سے چند گلیوں کے فاصلے پر افغان شہری کی گھات لگا کر فائرنگ میں شدید زخمی ہونے والے نیشنل گارڈز کی بات کریں تو وہ اہلکار سارا بیک اسٹرام جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. مطلب یہ کہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا, اور اب وہ اپنی جان سے بھی گئیں, تو ضرور اس پر کوئی نہ کوئی اب امریکی صدر کا اسٹانس سامنے آئے گا. اس پر ایک پالیسی واضح کر دی گئی ہے, اور جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہو چکی ہے. ایک شخص ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام رحمان ہے, اور وہ میرا خیال 2000 کی دہائی کے اندر وہاں پر آیا تھا امریکہ کے اندر, یا پھر اس کے بعد آیا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آگے خبر میں آ جائے گا کہ کب آیا تھا. وہ 20 سالہ جو سارا بیک اسٹرام تھی نا, وہ اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئی تھی اس وقت, اور زخمی ہونے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جا چکی ہیں اس دنیا سے. خراج عقیدت پیش کیا ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور یہ بھی بتایا کہ بھائی باصلاحیت اور انتہائی باوقار یہ نوجوان اہلکار تھیں. انہوں نے جون 2023 کے اندر سروس شروع کی اور ہر لحاظ سے غیر معمولی تھیں, جبکہ امریکی صدر نے یہ بھی بتایا کہ افغان حملہ آور کے بھی شدید زخمی ہونے کی تصدیق ہے. اچھا, پالیسی یہ واضح کی گئی ہے افشین کہ اب جتنے بھی افغان تارکین وطن ہیں نا, یعنی کہ جب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے وہاں سے انخلا کیا تھا جو افغانی باشندے تھے, تو یہ یہاں پر مقیم تھے اور یہ تارکین وطن کہلاتے تھے. ان کی پھر پروسیسنگ شروع ہو گئی تھی کہ ان کے پیپرز بنیں گے, سوشل سیکیورٹی ملے گی, وہ وہاں پر مقیم ہو جائیں گے, لیگل ایڈ کے اندر وہ آ جائیں گے. اب وہ تمام معاملات روک دیے گئے, جس نے ویزا پروسیس کیا ہوا تھا وہ ساری چیزیں کاٹن آف کر دی گئی ہیں, اب کسی کو ویزا نہیں ملے. اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے نیشنل گارڈز اور سیکیورٹی فورسز ملک کی خدمت کے لیے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کام کر رہے ہیں, اور ان پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ایک یہاں پر دیکھیں ہمارے پولیس نوجوان آئے روز کسی نہ کسی آپریشن کے دوران مارے جاتے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے ہیں جوان. اگر ہم بات کریں اب ہانگ کانگ کی, تو ہانگ کانگ کے علاقے تائفو میں واقع وانگ پکوٹ کے رہائشی ٹاور بلاکس میں لگنے والی المناک آگ نے تباہی مچا دی ہے, جس کے بعد فائر فائٹر سینکڑوں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں. بالکل. اچھا, سردیاں جب آتی ہیں نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آگ لگنے کی جو تعداد ہے نا, وہ جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, چاہے جنگلات ہوں, چاہے وہ فیکٹریز ہوں, چاہے وہ آپ کے انڈسٹریل زون ہوں, چاہے وہ رہائشی علاقے ہوں گھروں میں بھی. کیونکہ یہ جو ہوا ہوتی ہے نا, یہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی کرنٹ ایک دوسری جگہ سے جا رہا ہو, اگر وہ تار ایک عام زبان میں کہتے ہیں ننگا تار, یعنی کہ صرف کاپر نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر ربڑ نہیں ہے, تو وہ ہوا کے ذریعے کرنٹ کی ترسیل ایسے ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آگ لگانے کا باعث بن جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا فنومینا ہے جو سردیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ لگتی ہے. اسی تناظر میں خیر اب انفارمیشن تو آ رہی ہے ہمارے پاس, اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, جبکہ جو آفیشلز انہوں نے بتایا کہ آگ جو ہے وہ ہانگ کانگ کی گزشتہ 7 دہائیوں کی بدترین آتش زدگی ثابت ہوئی ہے, اور جس کے اندر ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر قریباً 100 کے قریب ہو گئی. 94 بھی رپورٹ کی جا رہی ہے.
पुलिस ने 3 तामीराती जो कंपनीज हैं ना उनके एग्जेक्टिव को भी गफलत और कत्ल ख़ता के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन होती है, एग्जिट गेट्स होते हैं और फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं, मुख्तलिफ आलात रखे जाते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जंग लगे हुए, तब भी आपकी पकड़ हो सकती है। सही। और जोंगली जो है एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का ऐलान किया है। इस अलमनाक हादसे में 37 साला फायर फाइटर जो है वो भी अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिन्हें आखिरी बार जिनसे रब्ता मुनक़ता होने के 30 मिनट बाद मलबे से बेहोश हालत में निकाला गया और आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 11 मजीद फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए हैं। आपको याद है हमने एक फायर फाइटर प्रोग्राम किया था और वहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर फायर फाइटर्स आए थे। फायर फाइटर्स आर जस्ट अमेजिंगली ह्यूमन बीइंग। ये अपनी जान पर खेल कर आपकी जानें बचाते हैं। इनको सबसे पहले ये बताया जाता है कि फर्स्ट रेस्क्यू योरसेल्फ, देन आपने रेस्क्यूअर बनना है। लेकिन होता ये है, देखिए ह्यूमन टच होता है, इमोशनल थोड़ा सा सेंटिमेंट होता है। वो ये कहते हैं कि मैं इस आग से कैलकुलेशन करते हैं, मैं इस आग में से गुजर जाऊंगा, सामने अगर बच्चा है वहां पर जल सकता है वो, या नहीं गुजरूंगा। इनकी कैलकुलेशन का टाइम ना बहुत मिनिमम होता है, लाइक माइक्रो सेकंड्स होते हैं, इन्हें फैसला करना होता है। ये स्टेप इन हो जाता है अपनी जान की परवाह किए बगैर। सिखाया तो ये ज्यादा कि जान की परवाह करनी है पहले, लेकिन जब एक सामने बच्चा अगर जल रहा है और आप उसको बचा सकते हैं, एक खातून है वो नहीं हिल पा रही है, आप उसे बचा सकते हैं, तो आप अपनी जान की परवाह किए बगैर आप कूद जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और इसी तरह अगर हम बात करें इस आग की, तो शदीद हरारत से गिरने वाले जो मलबा है और कमज़ोर होती जो स्कैफ फोल्डिंग होती है उसकी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को वो इंतहाई मुश्किल बना देती है। लेकिन अब तक के 55 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है और फायर सर्विस के मुताबिक 270 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि 76 अफराद ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ज़रा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ और ख़बरों को भी शामिल करते हैं। अमेरिका का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत ही एक अलमनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। एक तरफ तो वाइट हाउस के अंदर वो हलाकत का मामला आ गया, दूसरी तरफ कुदरती आफत का ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि अमरीकी रियासत है अलास्का, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए। 6.0 शिद्दत के, जो यानी कि 6 शिद्दत का 6 रेक्टर स्केल के ऊपर 6 रिकॉर्ड की गई है शिद्दत। और जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं ना, उनको हिला कर रख दिया ज़लज़ले ने। जो जियोलॉजिकल सर्वे है ना अमरीकी, उसके मुताबिक ज़लज़ला जो है वो सिस्टीना के इलाके में आया है और 69 किलोमीटर गहराई में आया है। और ये मरकज़ जो है इसका एंकरेज से तकरीबन 12 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ था। तो जो ज़लज़ला है वो मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:11 पर रिकॉर्ड किया, जिसके बाद शहरी खौफ के बाइस घरों से बाहर निकल आए और अलास्का ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पुलों और सुरंगों के हंगामी जांच शुरू कर दी है। और हुकाम के मुताबिक अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली है, जबकि सफ़र में जो रुकावटें हैं उनका इम्कान कम है। तो अमरीकी नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने इब्तिदाई मालूमात की बुनियाद पर ये वाज़ेह किया है कि सुनामी का कोई ख़तरा नहीं है। यस, ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि अगर किसी ऐसी जगह पर ज़लज़ला आता है जो समंदर से करीब है, जस्ट लाइक कराची। बड़ी एक पते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टडी में हो चुका है, जहाँ जहाँ सुनामी आ चुका है। जब ज़लज़ला टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से आता है ना ज़मीनी, तो वो अगर आप मुल्हिका है, आपका इलाका है समंदर के साथ, यानी साहिल लगता है आपके शहर में, तो वो वेव्स भी बनाता है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो जब हिलती हैं तो समंदर, जैसे आप गिलास में से पानी गिलास हिलाएंगे तो पानी हिल के छलकेगा बाहर। ये सबसे बड़ा खतरा होता है सुनामी आने का। लेकिन खैर उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन नहीं जाहिर की है, कह रहे हैं कि सुनामी की जो वार्निंग है उसका कोई ऐसा इम्कान नहीं है, जबकि आफ्टर शॉक्स का इम्कान मुस्तरद नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि अभी ये ज़लज़ला आ चुका है, इसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आ सकते हैं। सही। और अब कुछ खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपसे बताएं कि सह मुल्की T20 सीरीज जो है उसके मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर हो गया और श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और श्रीलंका की जानिब से अगर कामिल मशारा की बात करें तो 76 रन बनाए। कौशल मेंडिस ने 40 रन बनाकर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर ये ज़ाहिर हुए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्होंने 40 रन बनाए। जबकि दासन शनागा को अगर शामिल किया जाए तो 17 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे, इनको आउट नहीं कर सके।
پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کی جانب سے ابرار نے جو ہے وہ 2 وکٹس حاصل کی ہیں، وسیم جونیئر نے اور سائم ایوب نے 1 وکٹ لی ہے، obviously ریسپیکٹیولی جو ہے وہ کنزیکٹیولی نیچے کی طرف۔ سری لنکا کی اگر بات کریں تو 184 رنز کے جواب میں پاکستانی ٹیم 7 وکٹس کے نقصان پر صرف 178 رنز بنا سکی، اور یہ ایک تھوڑا سا سیٹ بیک ہو گیا کیونکہ بڑا اچھا جاری تھی پاکستان، اور وی ور جسٹ ہوپنگ کہ یہ جیت جائیں گے کسی بھی طرح۔ جبکہ پاکستان کی جانب سے جو کیپٹن ہے ان کے سلمان علی آغا، وہ 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، خیر اپنی سیٹ بچا لی، ناٹ آؤٹ رہ کر رہا، یہ اچھی چیز ہو گئی ہے۔ ہاں، اور عثمان خان جو ہے انہوں نے 33، محمد نواز نے 27 رنز بنائے۔ ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل ہفتے کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اب کھیلا جائے گا۔ یس، اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، اور وی جسٹ ہوپ کہ کچھ اچھا ہو جائے، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے ذرا سا ایکٹیو ہوئے ہیں اس جو ہمارا پورا ایک سیٹ بیک ہوا تھا انڈیا کے ساتھ نا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تنقید پر تنقید شروع کر دی تھی کہ ٹیم میں ہو کیا رہا ہے، ٹیم کی ٹریننگ کیوں نہیں ہو رہی، ٹیم کے کوچ کہاں پر ہیں، ٹیم کے سلیکٹرز کہاں پر ہیں۔ پھر ایک میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ جملہ، میں نے کہا تھا جب پاکستانی ٹیم واپس آئے گی ہلکی پھلکی سرجری ہوگی، کوئی پتے کا آپریشن ہوگا، کوئی گردے کی پتھری نکالی جائے گی، ہلکی پھلکی سرجری ہوگی، اس سرجری کے بعد 2-3 مہینے آپ کو آرام دیا جائے گا کہ آپ نے زیادہ ہیوی کھانا نہیں کھانا ہے، زیادہ آپ نے جو ہے وہ مشقت نہیں کرنی، اس کے بعد پھر رگڑا لگے گا صحیح سے، اب وہ شروع ہو گیا مجھے لگتا ہے۔ بالکل، اور اب دیکھتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کے میچ جیت جائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں جیتنا بھی چاہیے، اب اگر ان سے بھی ہار گئے تو پھر خیر دیکھتے ہیں۔ اب بات کریں گے اگر موسم کی، تو موسم کی صورتحال آپ کو بتائیں، اور ملک بھر میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے زیادہ تر جو اضلاع ہیں وہاں پر موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ ہوا میں نمی کم ہونے کے باعث سردی کی شدت بھی برقرار رہے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو بیشتر جو ضلع ہیں وہاں پر سرد اور خشک موسم کی لپیٹ جو ہے وہ اس میں آ چکا ہے پورا کے پی کے۔ محکمے نے یہ واضح کیا ہے کہ صوبے کے جو بالائی جو اوپری علاقے ہیں نا، ادھر سردی مزید بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ پشاور کی اور اطراف کی باتیں کر لیں تو صبح شام دھند پڑنے کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ سوابی، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان بھی دھند کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور گلگت بلتستان میں موسم پہلے ہی شدید سرد ہے، اور آئندہ دنوں میں مزید سردی بڑھنے کی بھی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب دیکھیں نا کہ خشکی کا موسم ہے تو خشکی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ ذرا موئسچرائز کر کے رکھیں خود کو، اور دماغ کو موئسچرائز کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، قدرتی طور پر ڈرائی فروٹس موجود ہیں جو دماغ کے اندر خشکی کو بچاتے ہیں، خشک ہونے سے آپ کو بچاتے ہیں، اور آپ کے آئل کو دوبارہ سے ریجنریٹ کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اندر ایک ڈاکٹر بھی موجود ہے ہماری ٹیم کے اندر جو لائف اسٹائل اور ہیلتھ کی اپڈیٹس دیتا ہے، تو انسانی صحت کے لیے بے شمار مسائل میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو نہ صرف تیزی سے پھیلتی ہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے خطرہ جان بن جاتی ہیں۔ خسرہ اور روبیلا بھی انہی خطرناک بیماریوں میں شامل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ حکومت اس پر بڑی بہترین کیمپین کر رہی ہے اور بڑے بہترین طریقے سے ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہی ہے۔ آج ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، جو بظاہر عام وائرس تو لگتے ہیں یہ، مگر ان کے اثرات سنگین ہو سکتے ہیں، بہت سنگین۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اس وبا سے، کیونکہ میں جب ایک تو بچپن میں ہو چکا ہوتا ہے خسرہ، ایک ہوتا ہے جب بڑے ہو کر وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں تو کسی طرح ہم یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، بڑے ہو کر جو ہم تکلیف سہتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو خصوصاً بچوں کے لیے جو روبیلا ہے، جیسے جرمن خسرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک متعدی بیماری ہے جو روبیلا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اور نوجوان، ان میں پائی جاتی ہے، مگر بالغ افراد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو روبیلا کی علامات میں ہلکا بخار ہونا، آنکھوں میں سرخی، نزلہ اور جلد پر چھوٹے سرخ دانے شامل ہیں، اور حاملہ خواتین کے لیے بیماری خاص طور پر بہت خطرہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ بچے میں پیدائشی نقائص بھی پیدا کر سکتی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو خسرہ جو ہے نا ایک وائرل انفیکشن ہے جس کی علامات میں تیز بخار ہونا، کھانسی، ناک بہنا، سرخ آنکھیں اور جسم پر سرخ دانے شامل ہیں، جو عام طور پر چہرے سے شروع ہو کر پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی کیور بھی نہیں ہے، کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے، بس آپ کو وہ ایک ٹائم پیریڈ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے جس میں آپ کو یہ بیماری ایک عروج پر جاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نیم کے پتوں سے جڑواتے ہیں، بس یہ سب آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز یوزلی اس میں کوئی دوا نہیں دیتے۔ کر کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ خطرہ جو ہے وہ شدید پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے، بشمول اس سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔
نمونیا ہو سکتا ہے, دماغ میں سوجن ہو سکتی ہے, اور حتیٰ کہ اس میں موت بھی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. عالمی ادارہ صحت کی بات کریں نا اگر, WHO کی, اس کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں خسرہ سے 1.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں بڑی تعداد 5 سال سے کم عمر بچوں کی تھی جو ویکسین سے محروم تھے. یہ ذرا کوٹ کیجئے گا, ویکسین سے محروم تھے. ویکسینیشن اس لیے کہتے ہیں کہ کرانا ضروری ہے, ننھا سا بچہ ہے, وہ اس کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ سسٹین نہیں کر پاتا. پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو خسرہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خسرہ کی ابتدائی علامات جو ہے نا فلو جیسی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے والدین بچے کو اسپتال لے جانے کے بجائے عام کسی فزیشین کے پاس لے جا کر بخار کی کھانسی کی دوا دے دیتے ہیں. اور خسرہ کے پھیلاؤ کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ بھی سن لیجئے, ویکسینیشن کے اندر خلل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستانی جو ماہرین ہے یا پھر WHO وہ کہہ رہا ہے کہ ویکسینیشن لگانے سے لوگ گریز کرتے ہیں, بچہ کے معذور ہو جائے گا, فرٹیلٹی کا مسئلہ آ جائے گا, دماغی طور پہ سن ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سرٹیفائڈ ویکسینز موجود ہیں. زیادہ تر والدین پہلا ٹیکہ تو لگوا دیتے ہیں, پہلا ٹیکہ تو اسپتال میں ہی لگ جاتا ہے نا, بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کے بعد گھر لے جانے سے پہلے پہلا ٹیکہ جو خود لگوانا ہے اس کے لیے آپ کو اس کا ٹائم کا احتیاط کرنی ہے کہ جو دوسرا ٹیکہ ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو خسرہ ہے اس کی علامت میں چکن پاکس ہے, اس سے مشابہت کی وجہ سے والدین اسے معمولی بیماری سمجھ کر علاج میں تاخیر کرتے ہیں. اور خسرہ کی علامت میں کھانسی, گلا خراب ہونا اور بخار, آنکھوں کی تکلیف اور جسم پر دانے شامل ہیں. تو دانے فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ پہلے دیگر علامات نمودار ہوتے ہیں. اس سے بچوں کو دوسروں سے الگ رکھنا ضروری ہوتا ہے, ان کو تھوڑا سا آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے. اچھا, اگر بیماری پیچیدہ ہو جائے نا, جیسے نمونیا یا گردن توڑ بخار کے ساتھ کوئی انفیکشن بھی ہو جائے تو جان لیوا ہو سکتا ہے. اس کو فوری طور پر آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے. بر وقت ویکسینیشن ہو, علامات کی صحیح شناخت ہو, خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رہنے کی سب سے مؤثر راہ ہے. تو والدین سے یہی گزارش ہے کہ آگاہی ہم پیدا کرتے ہیں, ایگزیکیوشن آپ کریں. اگر آپ اس وقت جو خواتین خاص طور پہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں, بچے میں کوئی آپ کو چینجز نظر آ رہے ہیں, چھوٹا بچہ ہے جس کی پہلی سردی ہے, دوسری سردی ہے, یا اس سے زیادہ 4-5 سال کی عمر ہے, بچے کو نوٹ کریں. کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں نا بچوں کے کپڑے خود ہی چینج کر رہی ہوتی ہیں, تو جسم کے ایک ایک حصے کو وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی نشان تو نہیں آیا ہے, کوئی دانے تو نہیں ہو رہے ہیں, کوئی ایسی چینجز تو نہیں ہے, کوئی نیل تو نہیں پڑ گیا. اس کو ضرور رکھیں. ابا حضرات جو ہوتے ہیں نا بچوں سے ذرا کپڑے شپڑے پیمپر چینج کرانے کے معاملات میں دور ہوتے ہیں. امائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑا کلوز ہوتی ہیں, مطلب ان کو دن میں یہ تک پتا ہوتا ہے کہ بچے نے کتنی دفعہ ڈکار لی ہے. صحیح بات ہے. تو آپ اس کو اور اگر اس چیز کا نہیں خیال رکھیں گے مائیں, ان کو نہیں پتا ہوگا, تو ظاہر ہے پھر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے. تو پہلی تو ابتدائی تربیت ہے بچے کی, اور جو کچھ بھی اس کے خیال رکھا جاتا ہے وہ ماں ہی کی گود ہے. اچھا, ماں کا نا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ماں صرف جو ہے نا وہ بچہ پیدا نہیں کرتی ہے, پوری ایک نسل کی تربیت بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کس طرح, یہ نہیں کہ صرف باپ نے وریو ذمہ ہو گیا بچہ پیدا کر کے اب بس میں کمانے ہی نکل جاؤں گا. باپ کی ذمہ داری اوور شیڈو ہوتی ہے. باپ جو ہے نا وہ بیرونی معاملات کو, جو اس کی ظاہری شخصیت ہوتی ہے اس کو جو ہے نا سنوار رہا ہوتا ہے کہ بچہ اسٹرانگ ہوگا, ڈومیننٹ ہوگا, کانفیڈنٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں باپ سے ملتی ہیں. بچے کے اندر عاجزی, بچے کے اندر نرمی, بچے کے اندر اخلاقیات, بچے کے اندر تمیز, بچے کے اندر تہذیب, یہ ساری چیزیں ماں سے کنیکٹ ہوتا ہے نا. کیونکہ جب مادر رحلت میں ہوتی ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے, پھر آغوش مادرت میں آتا ہے, جب گود میں آ جاتا ہے 9 مہینے کے بعد, بچہ کنیکٹ ہوتا ہے ماں سے. ایک کارڈ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کھانا بھی دے رہا ہے, اس کو بلڈ بھی دے رہا ہے, اس کی جو ویسٹیج ہے وہ بھی نکال رہا ہے. جس امیجن کریں کہ والدہ سے بچے کا کنیکشن سب سے پہلا کنیکشن ہوتا ہے. تو ماں کی ہر کہی بات, اماں جو ہے نا وہ ڈانٹ بھی رہی ہوتی ہے, مار بھی رہی ہوتی ہیں, بچہ سہما ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ پیار کرتی ہیں تو بچہ فوراً نارمل ہو جاتا ہے. کیونکہ بچہ ویسے ہی بات ہے نا کہ چاہے جتنا بھی پٹ جائے ماں سے, روتے ہوئے ماں کے پاس ہی آتا ہے. مطلب ہمیں یاد ہے ہم گھر میں جب اسکول سے جایا کرتے تھے, کیا بات یاد آ گئی, گھر میں سب سے پہلا شخص جب ہم گھر میں گھستے تھے نا ہم تلاش کرتے تھے اماں کو. اور کسی دن خدا نہ خواستہ اگر وہ کہیں نکلی بھی ہیں, کوئی کام کے لیے گئی ہیں, کوئی چیز لینے گئی بھی ہیں, اس وقت پھر جو ہے نا وہ ٹینشن یہ ہوتی تھی اماں کی طرح گئی ہیں. صحیح بات ہے, سب سے پہلے گھر آ کر امی کو نہ دیکھو تو لگتا ہے کہ گھر خالی ہے. تو تمام امیوں کو سلام ہے. اب ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کو کہاں پہ بتائیں. ہاں بالکل, اب ہم جا رہے ہیں لاہور. اور لاہور جو ہے نا, ویسے تو ہم ابھی تک آپ کو بہت ساری ناردرن ایریاز میں گھما رہے تھے, لیکن اب ہم ایک ایسے شہر کی بات کر رہے ہیں جسے محبت, حسن اور ثقافت کا مرکز کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا لاہور ہے, تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے. آپ وہاں جائیں, وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ زندہ دلانے شہر کے نام سے خاص شہرت رکھتا ہے. یہ تو ہے. جو ہماری ٹرین ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے, ٹرین میں سارے سوار ہو جائیں. آج لاہور کا وزٹ کرا رہے ہیں, لاہور میں کیا کچھ ہے اور کیوں ہے, یہ تمام چیزیں دیکھیں اس ڈاکومنٹری میں. پاکستان کا شہر لاہور
جسے محبت، حسن اور ثقافت کا مرکز کہا جاتا ہے، جو زندہ دلانے شہر کے نام سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہ شہر اپنی شاندار حویلیوں، باغات، تاریخی دروازوں اور بازاروں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہاں کی تنگ و تاریک گلیاں، قدیم محلے اور ماضی کی عظمت کے آثار ایسے محسوس کراتے ہیں جیسے وقت نے اس کی گرفت میں ہر لمحے کو قید کر رکھا ہو۔ لاہور کا ہر پتھر، ہر دروازہ، ہر گلی اپنی منفرد کہانی سناتا ہے۔ شالیمار پارک، جیلانی پارک اور دیگر تفریحی مقامات آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ وہیں شاندار عمارات جیسے شاہی قلعہ، شاہی مسجد، موتی محل جیسے شاہکار عقل کو دنگ کر دیتے ہیں اور شہر کی رونقیں دل کو باغ باغ کر دیتی ہیں۔ لاہور کے کئی تاریخی مقامات کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہاں کے زندہ دل افراد کے جوش و جذبے شہر کے مستقبل کی روشنی محسوس کراتے ہیں۔ جو بھی لاہور آتا ہے، چاہے لمحوں کے لیے ہو یا برسوں کے لیے، دل کا کوئی حصہ ہمیشہ اس شہر میں رہ جاتا ہے۔ اندرون شہر کی تنگ و تاریک گلیاں اور نیم و کھلتے راستے جیسے کسی کو اپنے محبوب سے ملنے کی آس جگاتے ہیں، اور کبھی بکھرے پتھر اور اینٹیں ماضی کے ریزہ ریزہ خواب دکھا دیا کرتے ہیں۔ ماضی میں لاہور کے ارد گرد اونچی فصیل جس میں 12 تاریخی دروازے تھے، آرمی روڈ کا دہلی گیٹ، بھاٹی گیٹ، شاہ عالم گیٹ، کوٹوال گیٹ، صادق آباد گیٹ، بٹالہ گیٹ، شالامار گیٹ، چوبرجی، ٹیکسالی دروازہ، اشرفی گیٹ اور موچی گیٹ جو مغلیہ طرز تعمیر کے شاہکار سمجھے جاتے تھے، آج بھی اندرون شہر میں داخل ہو تو ایک شہر سا طاری ہو جاتا ہے، جیسے ساری دنیا باہر رہ گئی ہو۔ لوگ ایسے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جیسے ماضی کے گمشدہ باشندے ہوں، اور تصور میں مغل دور کی شہزادیاں اور شاہی محافظ بازاروں سے گزرتے محسوس ہوتے ہیں۔ گھنگروؤں کی چھنک اور قہقوں کی کھنک آج بھی دل میں گونجتی ہے۔ لاہور کے کھانے، بازار اور لوگ سب شہر کی حقیقی جان ہیں۔ صبح لاہور کی گلیوں میں حلوہ پوری، پائے، نہاری، ہریسہ، مرغ چنے، بونگ اور لسی کی خوشبو ہر آنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ لوگ یہاں کا کھانا کھا کر بار بار آنا چاہتے ہیں، چاہے اعظم مارکیٹ، انارکلی بازار، چونا منڈی، کشمیری بازار یا گمٹی بازار ہو۔ یہاں دکانوں پر ملنے والا ہر لباس اور ہر زیور اعلیٰ معیار اور ذوق کی نمائندگی کرتا ہے۔ لاہور حسن اور ذائقے اور یادوں کا شہر جہاں دل ہار بیٹھتا ہے اور روح ہمیشہ واپس آنے کی آس رکھتی ہے۔ لاہور پاکستان کے لیے ایک ثقافتی، تاریخی اور ادبی خزانے کی مانند ہے، جس کی ہر گلی، ہر دروازہ اور ہر محلہ ماضی کی داستانیں سناتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا ہی نہیں۔